अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामीन, आज का मज़मून कुछ ऐसे वाक़यात पर मुनहसर है जो हमारे बुज़ुर्गों के साथ पेश आया। किसी बड़े वलीउल्लाह, किसी बड़े सूफ़ी के साथ पेश आया, और इन वाक़यात से पता चलता है कि उन बुज़ुर्गों ने, उन सूफ़ियों ने इंसान के इस्लाह के लिए क्या तरीक़ा अख्तियार किया। उन्होंने अमली तरीक़ा अख्तियार किया। किसी इंसान की गलती सुधारने के लिए उसको नसीहतें करने, लंबे लंबे लेक्चर देने के बजाय उन्होंने अमली तौर पर उस काम को सही तरके करके दिखाया कि ये तरीक़ा है, ये तरीक़ा है, इस तरीके से काम होना चाहिए और ये काम नहीं, गलती है। और हकीकत ये है कि आज भी हम किसी शख्स को सुधारने के लिए, किसी कौम को सुधारने के लिए, बजाय इसके कि लंबे लंबे लेक्चर दें, बड़ी बड़ी नसीहतें करें, हम खुद अमल करके दिखाएं, अमली तौर पर उनको बताएं कि ये देखो, ये काम ऐसा होना चाहिए, तो उसका असर जो होता है वो बड़ा देर पा होता है। नसीहतें तो इंसान भूल जाता है, लेक्चर्स इंसान फरामोश कर देता है वक्त के साथ, लेकिन अमली तौर पर जो काम होता है वो सदा याद रहता है इंसान को, और हकीकी तब्दील लाता है उसके अंदर, जो कि दरकार होती है। तो ऐसे ही वाक़यात, कुछ वाक़यात जमा किए हैं प्रोफेसर खालिद परवेज़ साहब ने अपने मजमून, उसका अनुमान दिया है उन्होंने, ईमानदार ताजिर। टाइटल में आपने लिखा है, कोई राह रोशन कर देने वाले सबक आमोज इस्लामी वाक़यात का अछूता इंतखाब। तो आइए शुरू करते हैं इसकी स्टडी। और पहला वाक़या जो है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा। हम जानते हैं कि हनफी मसलक में के बानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हैं, रहे हैं। एक नहायत ही बड़े आलिम और फ़क़ीह, मुहद्दिस, जो भी कह लें उनको कम है। तो उनका ये ज़ाती वाक़या है। तो आप लिखते हैं कि एक दफ़ा मदीने मुनव्वरा से एक शख्स कूफा आया। वो इस गर्ज से आया था कि घरेलू ज़रूरियात का सामान खरीद सके और चीज़ों के अलावा उसे कपड़े की ख़रीदारी भी करना थी। कूफा में उसने अपने दोस्तों से ख़ास किस्म के कपड़े ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर किया, तो उन्होंने कहा, अगर आपको आला मेयार का कपड़ा ख़रीदना है तो अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की दुकान पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ आपको मतलूबा कपड़ा भी मिल जाएगा और कीमत भी मुनासिब होगी। आप एक बात का ख्याल रखना कि जो कीमत वो बताएं उस पर बहस ना करना, कीमत कम करवाने के लिए हरगिज़ ना झगड़ा करना, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक ही कीमत बताते हैं जो पहली और आखिरी होती है। उनके उनके दोस्त ने मशवरा दिया कि एक तो ये कि अबू हनीफ़ा की दुकान है, वहाँ से ख़रीदारी करें जो भी करनी है आपको, और दूसरा ये कि कीमत पर उनसे बहस ना करें, क्योंकि वो एक कीमत बताते हैं उस पर कायम रहते हैं, तो वो कीमत मुनासिब होती है। वो शख्स दोस्तों के मशवरे पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की दुकान पर पहुँचा। वो दुकान पर मौजूद नहीं थे, वहाँ उनका एक शागिर्द बैठा हुआ था। उस शख्स ने यही समझा कि अबू हनीफ़ा ही दुकान पर बैठे हैं। उसे तो मालूम नहीं था, शक्ल से वाकिफ़ नहीं था, वो समझा कि यही भेजा गया है मुझे इस दुकान पर, तो यही होंगे अबू हनीफ़ा। तो उस शख्स ने यही समझा कि अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ही दुकान पर बैठे हैं। उसने मतलूबा कपड़ा देखा, उसे पसंद किया और कीमत दरियाफ्त की। हज़रत हनीफ़ा के शागिर्द ने उसे बताया कपड़ा 1000 दिरहम का है। इस शख्स ने दोस्तों की हिदायत पर अमल करते हुए बिला चूँ चरा 1000 दिरहम अदा किए और कपड़ा खरीद कर आ गया। इसके बाद वो अपनी दूसरी खरीदारी मुकम्मल करके वापस मदीने मुनव्वरा रवाना हो गया। कुछ अर्से बाद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने किसी ज़रूरत से इस कपड़े के बारे में अपने शागिर्द से दरियाफ़्त किया। उसने बताया, जनाब वो कपड़ा तो बिक गया। अपने शागिर्द से
پوچھا تو اس نے بتایا تبھی گیا حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کتنے میں بیچا؟ شاگرد نے بتایا جناب وہ کپڑا میں نے 1000 درہم میں بیچا ہے۔ آپ نے شاگرد سے پوچھا کس کے پاس؟ شاگرد نے بتایا ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا تھا، اس کے پاس بیچا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ 1000 درہم لیے اس شخص کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچے جو کپڑا خرید کر لے گیا تھا، یعنی وہ اس کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کافی تلاش کے بعد آپ کو وہ شخص مل گیا، دیکھا کہ اس کے شخص نے وہی کپڑا پہنا ہوا ہے اور مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی وہاں نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ بھی فارغ ہوئے تو آپ نے بڑھ کر اس شخص کو سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا بھائی یہ کپڑا جو تم نے پہن رکھا ہے یہ میرا ہے۔ وہ شخص بےحد حیران ہوا، کہنے لگے جناب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کپڑا آپ کا ہے؟ میں نے تو یہ کپڑا کوفہ سے ابو حنیفہ کی دکان سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ اس شخص نے کہا کہ بالکل، میں ابو حنیفہ کو فوراً پہچانوں گا کیونکہ میں نے ہی تو اس سے یہ کپڑا خریدا تھا۔ حضرت اس شخص سے کہا ابو حنیفہ تو میں ہوں، کیا آپ نے یہ کپڑا مجھ سے خریدا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ کپڑا آپ سے تو نہیں خریدا، وہ تو کوئی اور شخص تھا جسے ابو حنیفہ میں سمجھا۔ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا جو کچھ ہوا سو ہوا، اب یوں کرو کہ اپنے 1000 درہم واپس لے لو اور مجھے میرا کپڑا دے دو۔ دراصل یہ کپڑا میرے ایک شاگرد نے آپ کے پاس بیچا تھا، اب میں اس کپڑے کو واپس لینے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا حضرت میں اس کپڑے کو ایک مرتبہ پہن چکا ہوں، مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ کپڑا استعمال کرنے کے بعد آپ کو واپس کر دوں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا اس قیمت سے زیادہ کا تھا تو جتنی قیمت پر میں نے خریدا اور آپ کے شاگرد نے بیچا تو میں زائد رقم دینے کو تیار ہوں۔ آپ بتائیے کہ زائد قیمت کتنی بنتی ہے؟ وہ سمجھا کہ جو میں نے قیمت دی ہے وہ کم تھی، پیسے کم تھے تو یہ باقی پیسے وصول کرنے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ لے لیں مجھ سے باقی پیسے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، میں آپ سے زیادہ قیمت لینے نہیں آیا، اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی صحیح قیمت 400 درہم ہے، میرے شاگرد نے آپ کو اسے 1000 درہم میں فروخت کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ 600 درہم آپ کو واپس کر دوں اور کپڑا بھی آپ کے پاس رہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے پر آپ رضامند ہو جائیں گے۔ اگر یہ صورت آپ کو پسند نہیں تو عذرائے کرم میرا کپڑا مجھے واپس کر کے 1000 درہم کی رقم واپس لے لیں، البتہ اس دوران آپ نے یہ کپڑا جو بار بار استعمال کیا ہے اس کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت اب میں کسی صورت کپڑا واپس کرنے تیار نہیں، میں نے یہ کپڑا 1000 درہم میں اپنی خوشی سے خریدا تھا، اس لیے 1000 درہم میں ہی یہ کپڑا میرے پاس رہنے دیں، اب میں اسے واپس نہیں کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، برابر اصرار کرتے رہے، آخر کار وہ شخص مجبور ہو کر اس بات پر رضامند ہو گیا کہ 600 درہم کی رقم واپس لے لے اور 400 درہم کے عوض کپڑا بھی اس کے پاس رہے۔ اس شخص کی رضامندی پر حضرت امام حنیفہ بےحد خوش ہوئے، چنانچہ 600 درہم کی رقم اسے واپس کر کے ہی مدینے سے کوفہ کو لوٹے۔ یہ کسی کتاب المناقب الموفق کوئی کتاب ہے، عربی میں یہ کتاب ہے غالباً، اس میں ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ہمیں کس قدر بڑی نصیحت ملتی ہے، اس شخص کو بھی ملی اور ہمارے لیے بھی بڑی اس میں نصیحت ہے کہ کس قدر ایماندار ہونا چاہیے تاجر کو۔ یعنی حد ہو گئی، حد کر دی انہوں نے کہ یعنی زیادہ پیسہ جو لے لیا تھا ان کے شاگرد نے اس کو واپس کر کے ان کو چین آیا۔ اور ہمارے یہاں کا آج کا آپ حال دیکھتے ہیں کہ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچتے ہیں، موقع ملے تو 200 روپے میں بیچ دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہاں آج تو بڑی اچھی کمائی ہوگی۔ تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ جو جائز مناسب فائدہ ہوتا ہی حاصل کرے
اور زیادہ وہ جو ہو وہ نہ لے، اور اگر لے لے تو اسے واپس کر دے. ایک بہترین مومن، سلمان مومن کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. آئیے اگلا واقعہ پڑھتے ہیں. یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. حسن بصری رضی اللہ عنہ معروف صوفی بزرگ رہے ہیں اپنے دور کے. تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آئے، ایک انوکھا تحفہ جس کا عنوان دیا ہے انہوں نے اس واقعے کا، ایک غیبت کو، یعنی غیبت کرنے والا، پیچھے پیٹھ پیچھے برا برا کہنے والا کو حضرت حسن بصری کے دور میں بھی موجود تھا. ان کے دور میں ایک غیبت کو، یعنی پیچھے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا کچھ شخص تھا. اس کا ہر لمحہ دوسروں کی غیبت جوئے میں گزرتا تھا. سارا دن ایک سے دوسری جگہ پہنچتا، ایک کی برائی دوسرے کے پاس اور دوسرے کی تیسرے کے پاس کرتا تھا. اس کی عادت تھی. مطلب ایک ساتھ ایک مقام پر وہ ایک دوسری ساتھ دوسرے مقام پر گزارتا. وہ جہاں جاتا کسی نہ کسی کو اپنی بیجا تنقید کا نشانہ بناتا. اس کی ناپائیدار زندگی کے شب و روز اس طرح بسر ہو رہے تھے، جس کسی کو معلوم ہوتا کہ اس غیبت گو نے اس کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے تو غمزدہ ہو کر رہ جاتا. کچھ لوگ اپنی صفائی بیان کرتے تو کچھ خاموش ہو کر رہ جاتے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فن میں ماہر ہو چکا تھا. ایک وقت آیا کہ اس نے وقت کے ولی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو بھی نہ چھوڑا اور ان کی غیبت سے اپنے دامن کو آلودہ کر لیا. لوگوں نے سنا تو اسے ٹوکا، مگر وہ کب رکنے والا تھا. مریدین نے حضرت بصری رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتاتا پھر رہا ہے. ولی اللہ کے ہر کام کا اپنا جدا انداز ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً اپنے مرید کو آواز دی. مرید حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، فرمائیے جناب کیا حکم ہے. حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ لو پیسے، جیب میں ڈالو اور ابھی اسی وقت بازار جاؤ اور وہاں سے تازہ اعلیٰ چھوارے یعنی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے آؤ. مرید دوڑا گیا اور تھوڑی دیر بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کر حاضر ہو گیا. حضرت نے ان چھواروں یا کھجوروں کو ایک طواق میں سجایا، یعنی اچھے برتن میں سجایا، اور ایک مرید خاص کو کہا کہ یہ طواق اس شخص کے پاس لے جاؤ جو ہماری غیبت کرتا ہے، اسے پیش کرو اور ہماری طرف سے کہو کہ یہ تحفہ حضرت حسن بصری نے آپ کے لیے بھیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ازحد شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا ہے. یعنی میری غیبت کی آپ نے، اس طرح آپ کے جو کچھ نیک اعمال تھے وہ میرے حساب میں آ گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے. میں آپ کی یہ عنایت ساری عمر نہیں بھولوں گا. یہ میری طرف سے اس کو جا کے کہو، یہ حسن بصری نے کہا. اگرچہ میں آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تاہم یہ غیر سا تحفہ قبول کیجیے. مرید خاص نے حضرت کے حکم کی تعمیل میں آپ کا پیغام اور کھجوروں کا ٹوکرا غیبت کو تک پہنچایا. وہ حضرت حسن بصری کے اس قول و فعل سے اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہو گیا. اس نے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی اور غیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا. یعنی اندازہ لگائیے آپ کہ کیا طریقہ اختیار کیا. یعنی غیبت کرنے والے کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے اس کو ایک تحفہ بھیجوایا انہوں نے، اور اسے کہا کہ آپ کے جتنے نیک اعمال تھے وہ مجھے منتقل ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے غیبت کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے. اور یہ تحفہ اس خوشی میں آپ لیجیے. اب ظاہر ہے کہ اس آدمی کو شرمندہ ہی ہونا تھا، اس قدر نادم اور شرمندہ ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے غیبت سے توبہ کر لی. ایک اور واقعہ، یہ بھی امام
حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، مسجد سے کوتوالی تک واقعہ میں لکھتے ہیں آپ کہ آج رات خاموشی رہی، کوئی شور شرابہ یا ہنگامہ نہیں، کوئی ساز و آہنگ کا طوفان نہیں جو ان کی نماز، عز و نیاز، تلاوت اور عبادت میں خلل انداز ہو، ورنہ یہ تو روز کا معمول تھا کہ ان کا ہمسایہ شراب پی کر غل غپاڑا کیا کرتا تھا، بدمستی اور بدتمیزی کا ایسا مظاہرہ ہوتا کہ سکون کا سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ اس ہلڑ بازی میں وہ ایک شعر بھی چلا چلا کر پڑھتا جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھو دیا جو لڑائی کے روز کام آنے والا تھا، یعنی میں بڑا لڑاکا ہوں، لوگوں نے مجھے میری قدر نہیں کی، دوسرے الفاظ میں۔ اس سب ہنگامے کے باوجود تمام رات بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز رہتے، یعنی بات ہو رہی ہے امام حنیفہ کی، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے اور تہجد کے لمحات سعید میں تو ان پر خاص قسم کی روحانی سرشاری اور ایمانی خمار طاری ہوتا، تاہم انہوں نے اپنے ہمسائے سے کبھی شکوہ شکایت کا ایک لفظ تک نہ کہا کہ اس کا بے ہنگم سرگم بے شور ان کی عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے، وہ تو محض ہمسائی کا خیال کر کے اس کی اس ایذا رسانی پر صبر فرماتے تھے۔ یعنی امام حنیفہ کا پڑوسی اتنا نالائق تھا جو اس طرح شور کرتا تھا ان کے گھر کے برابر میں، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، صبر سے برداشت سے کام رہے، یہاں تک کہ ان کی عبادت میں خلل ہوتا تھا۔ بہرحال مگر آج رات مکمل خاموشی تھی، ایک رات ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں بالکل کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور نہیں، بالکل خاموشی تھی۔ تو رات خرامہ اپنا سفر مکمل کیا چاہتی تھی، تو تہجد کا وقت تھا اور یہ وقت بھی سکون سے گزر گیا۔ اتنے میں مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، وہ مسجد کی طرف تشریف لے گئے، مگر تمام راستے ذکر کے ساتھ ساتھ اس فکر میں رہے کہ آخر آج میرے پڑوس میں سناٹا کیوں ہے۔ اللہ خیر کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سیدھے ہمسائے کے گھر گئے اور دستک دی۔ ایک بچی روتی باہر آئی، اس سے پوچھا، بیٹا ابو کہاں ہیں، خیریت سے تو ہیں؟ بچی نے بتایا، آوارہ گردی کے جرم میں کوتوالی شہر نے میرے باپ کو گرفتار کر لیا ہے، یوں وہ تمام رات کوتوالی میں رہے، یعنی پولیس اسٹیشن میں رہے، اس وقت بھی وہیں ہیں، اس وقت بھی وہیں ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ہمسائے کی گرفتاری کی خبر سنی تو فوراً کوتوالی پہنچے۔ کوتوالی شہر کو یعنی انسپکٹر کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ استقبال کرنے باہر آیا۔ وہ اپنی قسمت پر نازا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت نے اس کے ہاں خود آ کر ملاقات کا شرف بخشا، مگر وہ حیران تھا کہ وہ کون سی بات تھی جو انہیں کوتوالی تک لے آئی۔ کوتوالی شہر یعنی انسپکٹر انچارج جو تھا وہ پولیس اسٹیشن کا، اس نے 10 بستہ عرض کی، فرمائیے جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ یعنی وہ حضرت امام حنیفہ کو پہچانتا تھا، اس نے دیکھا کہ اچانک یہ بزرگ آدمی میرے پولیس اسٹیشن آ گئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے پڑوسی کی سفارش لے کر حاضر ہوا ہوں، ہو سکے تو اسے رہا کر دیجیے۔ کوتوالی شہر نے عالی مرتبت آپ کا کہا تو میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، میں آپ کے پڑوسی کو تو کیا بلکہ اس رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں میں سب کو رہا کرتا ہوں۔ جب وہ پڑوسی کو کوتوالی سے رہا کروا کر اپنے ساتھ لا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا، ان کا جملہ ہے کہ تو اکثر گایا کرتا تھا کہ لوگوں نے تجھے کھو دیا، کیا میں نے تجھے کھویا؟ یعنی وہ گانے میں جو شعر پڑھتا تھا وہ یہ کہتا تھا، لوگوں نے مجھے کھو دیا، یعنی میری قدر نہیں کی۔ تو اسی کا ریفرنس دے کر امام حنیفہ نے اس کو طنزاً پوچھا کہ کیا میں نے تجھے کھویا ہے، تیری قدر نہیں کی میں نے؟ ان کی اس بات کا وہ کیا جواب دیتا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے نہیں کھویا بلکہ میں نے آپ کی بدولت اللہ کو پایا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر آپ دیکھیے کہ وہ متاثر ہوا وہ بد کردار شخص، اور کتنا اثر کر گیا حضرت امام ابو حنیفہ کا رویہ اور یہ بات کہ وہ اس کو رونا آ گیا اور اس نے توبہ کر لی اپنے تمام گناہوں سے۔
اور اس طرح اس نے اللہ کو اپنے پا لیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جو طریقے اپنانے چاہیے. یعنی کوئی بھی کام کسی کا برا لگا ہو، کسی حرکت بری لگو، کسی بات بری لگی ہو، سمجھائیں اسے، ضرور سمجھائیں، نصیحت کریں، لیکن مختصر، بہت لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے بہتر بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بہتر سلوک کریں، تاکہ پھر وہ، اور اس کو عملی طور پر ٹھیک کام کر کے وہی کام ٹھیک طریقے سے کر کے دکھائیں. تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے. اس طریقے سے آدمی جب سدھرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے سدھر جاتا ہے. نصیحت سے تو شاید ایک آدھ مرتبہ آدمی سے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جائے، پھر بعد میں پھر بگڑ جاتا ہے. تو یہ عملی نصیحت ہے، یہ عملی اقدام ہے جو کرنے کا. تو امید ہے کہ آپ متفق ہوں گے میرے خیالات سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. فیم اللہ.